बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुशामदीद कहते हैं। रजीम चेंज जिसका पिछले 4-5 महीनों से पूरे पाकिस्तान में खूब चर्चा है, खूब धूम मची हुई है और अक्सर पाकिस्तानियों को ये पता नहीं कि रजीम चेंज का मतलब क्या है। रजीम चेंज का जो लफ्ज़ी मतलब है वो तो यही है कि एक हुकूमत को चेंज करके दूसरी हुकूमत लेके आना, मतलब कि पूरा जो हुकूमत करने वाला सेटअप है उसको चेंज कर देना। आप किसी भी हुकूमती गवर्नमेंट के सेटअप को चेंज करने को रजीम चेंज कहते हैं। रजीम चेंज जिसको तकरीबन अब लोग भूलते जा रहे हैं। इमरान खान साहब भी पहले हर जलसे में बात करते होते थे कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ये गलत था, ये ठीक नहीं था, ये अमेरिकन साजिश थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोग इस पे बात करना कम हो गए और यही मेरे लिए परेशानी की बात। वो क्यों है वो आगे चल के बात कर। जिस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ इससे एक चीज तो वाज़ेह हो गई, उस वक्त हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने भी माना और सबसे बड़ी बात जो अमेरिकन थे जो इस चीज से ताल्लुक रखते थे उन्होंने भी मीडिया पे आके मान लिया कि हमने पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन किया है। जब इतनी वाज़ेह बातें करने के बाद कोई शक व शोबा नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो सबका पोजीशन और मौजूदा गवर्नमेंट के लोग हैं वो यही कहते रहे कि जी ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, ये इमरान न्याजी का एक छोड़ा हुआ शोशा है। हालांकि अमेरिका ने आज तक इस पे इनकार नहीं किया। पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है अमेरिका ने मुदाखलत की है, साजिश की है। गो के हमारे इदारे इसको मुदाखलत कहते हैं, वो अलग बहस है, वो बहस करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि जब हमारे इदारे कुछ चीज़ कह दें तो वो समझ लें पत्थर पर लकीर है, तो मुदाखलत ही कहें। हालांकि मुदाखलत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। साजिश जो होती है वो थ्योरी है, जो मुदाखलत है वो प्रैक्टिकल है। तो मतलब कि कोई भी काम करने से पहले एक थ्योरी दी जाती है लिखा हुआ या कोई प्लानिंग होती है और उस पर जब अमल हो जाए तो वो मुदाखलत होती। तो मतलब कि हमारे इदारे मान रहे हैं कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई, मतलब कि चीज़ की प्लानिंग नहीं हुई लेकिन उस चीज़ पे अमल हुआ है वो मानते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़ है, नंबर 1 लोग हैं तो हम अब क्या कह सकते हैं, उनकी बातें भी नंबर 1 होंगी। तो मुझे तो वैसे अच्छी लगती हैं उनकी बातें, काफ़ी अच्छी गपशप हो जाती है। चलते रजीम चेंज की तरफ। रजीम चेंज ऑपरेशन को आज लोग भूलते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ना इमरान खान साहब ने इस इशू को उठाया, उसके बाद ना सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, ना ही अब जलसों में उस पर बात करते हैं, मतलब कि इसको साइड लाइन करते जा रहे हैं। और पहले इमरान खान साहब बार बार इलेक्शंस का कहते होते थे कि हमें फौरी इलेक्शन चाहिए और वो कई जगहों पर और कई मौके पर, और इसके अलावा जो हमारे रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज़ में ये बात की है कि ये सारी प्लानिंग ये थी कि हुकूमत चेंज हो जाएगी, नए इलेक्शंस में चले जाएंगे। लेकिन जो कहानी चेंज हुई और बदली वो ये थी कि इमरान खान साहब को हुकूमत से निकालने के बाद इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाए और जो ओपोजिशन थी उसको कहानियां कोई बनाकर, कोई मोरे वगैरह हिला जुला कर सेटिंग करके उनको हुकूमत में ले आए। तो इमरान खान साहब के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो इसी बात पे इमरान खान साहब ने काफ़ी गुस्सा भी किया, लेकिन अब जब जब दिन गुजरते जा रहे हैं इमरान खान साहब जो मेन सस्पेक्ट हैं इस चीज़ के, जो जिनके ऊपर ये सबसे बुरा असर पड़ा, ये जिनकी हुकूमत ख़त्म हुई, वो इंसान, वो लीडर अब अपने जलसों में या अपनी जो स्पीचेस या इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं उनमें रजीम चेंज और जो इलेक्शंस न होने की चीज़ थी उस पर बात अब करना छोड़ दी। अभी लाहौर में इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा जलसा था 13 अगस्त की शाम को, उसमें भी पूरी दुनिया की नज़रें उस पर थी कि इमरान खान साहब आगे का कौन सा लाहे अमल रखते हैं और उस पर क्या अमल करते हैं या कौन सा बड़ा ऐसा ऐलान और फैसला करने वाले। लेकिन इमरान खान साहब ने उस जलसे में भी मेरे जैसे लोगों को कम से कम मायूस किया। अब लोगों ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने किया कि उन्होंने अपने नेक्स्ट जलसों की एक सीरीज़ बता दी कि मैंने यहाँ भी जलसा करना है, मैंने यहाँ भी जलसा करना है। इससे साबित होता है कि इमरान खान साहब खुद समझ चुके हैं कि इलेक्शन अभी नहीं हो रहा, या उनको समझाया गया है कि इलेक्शन नहीं होने वाला। और ये मैं 2 महीने 3 महीने पहले से ही वीडियोस में बता चुका हूँ कि इलेक्शन अभी दूर है। अगर इलेक्शन होने होते तो ये जो इतनी खींचातानी हुई, जितने ये रजीम चेंज हुआ, फिर उसके बाद पंजाब के इलेक्शंस हुए, मैं तब भी कह रहा था इमरान खान साहब अगर पंजाब के इलेक्शंस में गए हैं तो इसका मतलब है कि जनरल इलेक्शंस अभी दूर है, और वो अब बात साबित होती जा रही है। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको ज़्यादा चांसेस यही हैं
کہ ان کو ایکسٹینشن بھی مل جائے 1 سال کی اور، کیونکہ پی ٹی آئی کے دور میں جب یہ مسئلہ بنا تھا تو 3 سال کی ایکسٹینشن کو انہوں نے لیگل کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی ایک تھوڑا سا ٹیگ لگا دیا کہ اگر ضرورت پڑی تو 1 سال کی اور بھی مل سکتی. یہ کہانی وہاں سے چل رہی، مطلب کہ اس وقت ان کو کیا پتا تھا کہ 1 سال کی ایکسٹینشن اور دینی پڑے گی، تو اب مل گئی، سمجھ لیں مل گئی ان کو ایکسٹینشن. اسی وجہ سے عمران خان صاحب، باقی جو ہمارے میڈیا چینلز ہیں وہ اور لوگ اس پہ الیکشنز پہ اور رجیم چینج پہ بولنا بند کر دیا. اب رجیم چینج میں شامل کون کون تھا؟ امریکہ نے انکار نہیں کیا، الٹا ان کے میڈیا پہ خود خبریں چلیں کہ ہم نے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن میں حصہ لیا. پاکستان میں سیکورٹی اداروں نے پہلے تو سائفر پہ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، پھر عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے فوراً بعد جو ہماری ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، جس کے بعد سے حالات ایک دم سے چینج ہوئے، اس میں انہوں نے واضح کہا کہ سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی. یہ بھی سمجھ لیں اوکے ہو گیا. پھر ہماری عدالتوں نے اس پہ سائفر پہ کوئی بھی کمیشن نہیں بنایا، کوئی بھی سماعت نہیں کی، مطلب کہ اس کو ڈھیلا چھوڑ دیا. یہ بھی ایک شک شبے میں جاتا ہے. ہمارے پارلیمنٹیرینز تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم کمیشن بنائیں گے، آج تک پتہ نہیں لگا وہ کمیشن بنا نہیں بنا، بن گیا تو کیا کر رہا ہے، کہاں تک پہنچی ان کی ریسرچ. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غائبانہ قسم کی ہڈن سی چل رہی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہمارے مین کردار ہیں، یہ ہماری جو 12-13 جماعتیں ہیں وہ. اب پاکستان میں ایک چیز سوچنے کی بات، پاکستان میں عمران خان صاحب کے 4 سال، 3.5 سال، 4 سال کرے راؤنڈ فگر کرتے ہیں، 75 سال میں سے 4 سال عمران خان صاحب کے نکالے، وہ بنتے ہیں پھر 71 سال پیچھے بن گئے. ان میں سے جو 33 سال بنتے ہیں تقریباً صدر ایوب کے 11 سال، بلکہ ان کے 9 سال، اور صدر ضیاء الحق کے تقریباً 11 سال، اور جنرل مشرف کے 9 سال، تقریباً 30-32 سال حکومت ان کی. جو ہمارے ڈکٹیٹر ہیں، عسکری جو حکومت رہی ہماری، مارشل لا رہا، وہ ان کتنے بنتے ہیں؟ تو 71 میں سے 30 ان کے نکالیں تو پیچھے 41 سال بن. 41 سال یہ جمہوریت رہی. 41 سال میں جن لوگوں نے، اچھا یہاں ایک بات میں واضح کر، ہمارے جتنی بھی ادارے ہیں، خاص کر آرمی، انہوں نے جب بھی مارشل لا لگایا، پوری دنیا ان کو بلیم کرتی، میں نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ، انہوں نے جب بھی مارشل لا لگایا، ان کو جمہوریت کے اندر سے جمہوری لوگوں نے خود رستہ بنا کر دیا. اس وجہ سے میں ان کا قصور اتنا زیادہ نہیں سمجھ. اگر آپ ان کو قصوروار کہتے بھی ہیں تو ساتھ میں جو اس وقت جمہوری ان کو سیڑھی ملی تھی ان کو بھی آپ قصوروار کہیں گے، تب انصاف بنتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے اداروں کو تو آپ فل بلیم کریں لیکن اپنے جمہوری جو ٹٹپونجی ہیں ان کو آپ ریلیف دے دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو ان کی اگر بات کی جائے تو یہ 41 سال ہمارے اوپر مسلط رہے. کئی تو ایسے ہیں جن کے باپ دادا تھے، اب باپ دادا کے بعد ان کی اولادیں آ گئیں. تو اگر یہ 41 سال، حقیقتاً 41 نہیں، میں 71 ہی ان کے کھاتے میں ڈالتا ہوں ہمیشہ. وہ وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں مارشل لا حکومتیں رہیں تب بھی یہ انہی کا حصہ رہے. یہ نہیں رہے، انڈائریکٹلی نہیں رہے، ڈائریکٹلی رہے، مطلب کہ مکس اپ تھا جو بھی تھا، لیکن یہ کہیں نہ کہیں ان کا اثر رسوخ ضرور تھا. لیکن چلیں ان کو ہم رعایت دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ 41 سال انہوں نے حکومت، 41 سال یہ اقتدار میں رہے، 41 سال یہ پاور میں رہے، 41 سال انہوں نے حکومتیں کر کے ملک کو کس حالت میں پہنچایا. پھر 33 یا 31 سال ہمارے جو یہ ادارے ہیں، آرمی یا مارشل لا جو بھی تھا، انہوں نے اتنا عرصہ کر کے ملک کو کہاں تک پہنچایا. مطلب ملک کی جو اب حالت ہے ابتر، یا عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے جو حالت تھی، اس میں عمران خان نے تو نہیں پہنچایا. کیونکہ پچھلے 71 سال سے ہمارے موجودہ جو نیوٹرلز ہیں، خود کو نیوٹرلز کہتے ہیں، ساری زندگی اس ملک میں فل مداخلت کی، اس ملک کی سیاست میں فل مداخلت کی. اب وہ آ کر خود کو نیوٹرلز کہہ رہے ہیں. مان لیا ہم بھول گئے، لیکن ان نیوٹرلز اور ان کے جو یہ چہیتے ہیں، یہ جو جمہوری چیمپئن ہیں، ان کی حکومتیں ملا کر 71 سال بن. یہ اس وجہ سے ان کی حکومتیں ملا رہے ہیں کہ یہ اب سارے ایک سائڈ پر ہیں. تو جب یہ ایک سائڈ پر ہیں اور ان کی حکومتیں ملا کر 71 سال بھی بنتے ہیں، تو 4 سال میں عمران خان نے پاکستان کو اتنا تباہ کر دیا کہ یہ اب عمران خان کو بلیم کرتے ہیں. نہیں، پاکستان کی جو حالت آج ہے اس کا ذمہ دار 4 سال والا نہیں، 71 سال والے. اور 71 سال والے اب اگر
ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں. یہاں میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں کراچی الیکشن کی. ایک کیمپ کے اوپر کتنی پارٹیوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھ کر یہ سمجھ لیں یہ پاکستانی قوم کے منہ پر ایک تھپڑ ہے جس کو کہتے ہیں زناٹے دار تھپڑ. یہ زناٹے دار تھپڑ ہے پاکستانی قوم کے منہ پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی آپ کو 71 سال سے بیوقوف بناتے رہے کہ وہ چور ہے، ہم اچھے ہیں، ہم نے پاکستان کو یہ بنا دیا، ہم نے پاکستان کو وہ بنا دیا. لیکن آپ سچ پوچھیں تو 68 کے بعد، یا اس کو اور تھوڑا راؤنڈ فگر کریں، 70 کے بعد پاکستان دن بدن نیچے کی طرف گیا. 70 کے بعد کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ پاکستان اوپر کی طرف. اب 70 کے بعد صرف 2 حکومتیں تھیں ڈکٹیٹرشپ کی، اور اس کے بعد 3-4 بار کی حکومتیں تھیں جمہوریت. اگر دیکھا جائے تو وہ 70 کے بعد تقریباً 50 سال بنتے، جن میں 20 سال آپ مارشل لا کے کریں، 30 سال آپ جمہوری حکومت کے کریں. ان 30 سالوں میں بھی پاکستان کہاں سے کہاں پہنچا، مطلب پاکستان دن بدن پیچھے کی طرف آیا. اب جو سب سے بڑی اور کہنے کی بات ہے، بات بہت لمبی ہو گئی میں سمجھ رہا ہوں لیکن سمجھانا بھی ضروری ہے. تو بات اب یہاں پر آ گئی کہ اگر جنہوں نے 71 سالوں میں پاکستان کو تباہ کیا اور وہ آج اکٹھے ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو برباد کرنے والے وہ ہیں جو 71 سال سے پاکستان میں حکومت کر رہے تھے. پاکستان کو برباد کرنے والے حقیقت اور اصل میں وہ ہیں جو اب یہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں یا جو پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں. مطلب کہ پاکستان کا جتنا کچرا اور گند تھا وہ سارا ایک طرف ہو گیا. جنہوں نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچایا وہ ایک طرف ہو گیا. اور جو اکیلا عمران خان نے 4 سال جس نے حکومت کی، اور اس نے 4 سال میں پوری دنیا کو دکھایا بھی، اس نے کر کے دکھایا کہ حکومت ایسے کی جاتی ہے. چلے مان لیا، یہ نہیں مانتے، یہ پی ڈی ایم والے نہیں مانتے، لیکن ان سے یہ چیز تو پوچھی جائے کہ آپ لوگ اب اکٹھے ہو گئے. اکٹھے ہونے کا مطلب یہ کہ 71 سال کا گند آپ خود بننا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ 71 سال کا گند بن رہے ہیں اکٹھے جو ہو گئے، تو اس میں اکٹھے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جس نے بھی چوری کی، جس نے بھی ملک کو نقصان پہنچایا، چوروں کا ساتھی چوری تصور کیا جاتا ہے. اب اگر آپ میں سے ایک بھی چور تھا، آپ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں اس ملک کو فوج لوٹ کر کھا گئی، اس ملک کو ادارے لوٹ کر کھا گئے، ادارے کہتے ہیں اس ملک کو جمہوریت والے لوٹ کر کھا گئے. اب سب آپ ماشاءاللہ سے ایک ہی جگہ پر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کوئی ایک تو چور ضرور ہوگا. تو جب ایک بھی چور ہے آپ کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چور کو اپنے ساتھ ملانے سے آپ سب کے سب چور ثابت ہو چکے. تو جب آپ چور ثابت ہو چکے، اس کے بعد آپ کس منہ سے عمران خان کو بلیم کر رہے ہیں؟ لیکن ایک اور چیز ہے، اگر آپ عمران خان کو مل کر اگر بلیم کر رہے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ایک اور سٹیمپ، ایک اور مور لگ جاتی ہے کہ آپ واقعی چور ہیں. کیوں کہ آپ خود ثابت کر چکے ہیں ایک دوسرے کو کہ آپ چور ہیں، اور اب آپ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. اور عمران خان جو بھی اچھی بات کرتا ہے، اس ملک کے فائدے کی بات کرتا ہے، آپ اس کی مخالفت کرتے. اگر آپ کسی واقعی ہی مخالفت والی بات پہ مخالفت کرتے تو یقین بھی آ جاتا عوام کو کہ آپ سچ بول رہے ہیں. لیکن جب عوام نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو اچھی بات ہے اس پہ بھی آپ اس کی مخالفت کرتے، ایون کہ عمران خان اگر ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے تو بجائے آپ اپریشیٹ کرنے کے، اس کو شاباش دینے کے، آپ اس پہ بھی تنقید کرتے. شرم سے ڈوب کر مر جائیں آپ لوگ. ایک بندہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو دنیا کا بہترین نظام کہہ رہا ہے اور آپ اس کا مذاق اڑا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ذلت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ریاست مدینہ کا مذاق اڑایا. اور عمران خان کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کے دل میں ہے، دل میں نہ بھی اس کی زبان پر ہے کہ میں ریاست مدینہ کو دنیا میں سب سے اچھا ماڈل تصور سب سے اچھا ماڈل سمجھتا ہوں، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس کے اوپر چلوں. اپنے پاکستان کو ریاست مدینہ کے جو ان کا سسٹم تھا، جو پلان تھا یا جو طریقہ تھا، اس کے اوپر چلاؤں. اور آپ نے مذاق اڑایا. شرم آنی چاہیے اور ڈوب کر ان کو بھی مرنا چاہیے جو آپ کی سپورٹ میں عمران خان کی ریاست مدینہ کا مذاق اڑاتے رہے. ایک دفعہ یہ سوچئے گا کہ ریاست مدینہ کا آپ مذاق اڑا رہے تھے، آپ عمران خان کا مذاق نہیں اڑا رہے تھے. عمران خان نے ریاست مدینہ کا نام لیا نا، آپ نے ریاست مدینہ کا مذاق اڑایا. بہرحال یہ چیزیں اگر جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی تو اس کو سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. کسی بھی جو چیز ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس لمٹ تک کوئی بندہ سمجھ لے تو وہ بات ہوتی ہے نا کہ آپ پورا سال پڑھائی کرتے ہیں، پھر سال کے بعد ایگزامز آ جاتے ہیں، اور جس بچے نے پورا سال پڑھائی نہیں کی وہ ایگزام سے 1 گھنٹہ پہلے جتنا مرضی پڑھ لے،
وہ پاس نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے پوری زندگی پاکستان کی مخالفت میں گزاری، پاکستان کو نقصان دینے میں گزاری، تو اب آ کر یہ اگر مومن بن جائیں، مجھے نہیں یقین، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قدرت کا قانون نہیں. قدرت کا قانون یہ ہے کہ آپ کو ایک حد ملتی ہے، اس حد کے آگے آپ جب چلے جائیں گے تو پھر آپ کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آئیں گی، الٹا آپ ان کو نیکیاں سمجھیں گے. تو یہی حال ہماری پی ڈی ایم کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جو حالات ہیں، انڈیا ہم سے جنگ میں نہیں جیت سکا آج تک، تو ان کی یہ پلاننگ تھی کہ اس ملک کی اشرافیہ کو کرپٹ کر دیا جائے، اور وہ اب تک کی صورتحال کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کامیاب ہو چکا. اس صورتحال میں جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی مخالفت میں عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. باقی اس ملک کا ہر ادارہ، ہر جماعت، ہر کرپٹ انسان، ہر کرپٹ ادارہ اور ہر پاکستان کا جو دشمن ہے ملک ہے، وہ سارے کے سارے عمران خان کے مخالف. تو اس وقت جو بھی عمران خان کے مخالفت میں کھڑا ہے، آپ آنکھیں بند کر کے یہ یقین کر لیجئے کہ وہ اس ملک کا مخلص نہیں. کیوں کہ ساری دنیا اور ہم بھی بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کو ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے لوٹ کر کھا لی، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں اس ملک کو ہماری افواج نے لوٹ کر کھا لی. اور آج اللہ تعالیٰ کی کرنی دیکھیں، وہ سب ایک دوسرے کے ناڑے پکڑ کے کھڑے ہوئے، سب ایک دوسرے کی عزتیں سنبھال رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب کے سب کرپٹ ہیں. چاہے اس بات پہ کسی کو غصہ آئے، چاہے اس بات پہ کسی کو ہنسی آئے، یا چاہے اس بات پہ کسی کو اچھا لگے برا لگے، میں اس کا ذمہ دار ہوں. لیکن یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے. اس پاکستان کو آج جو پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں وہ سارے کے سارے اس پاکستان کو لوٹنے کے ذمہ دار ہیں. اس پاکستان کو نوچنے میں وہ سارے مجرم ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ملک کے ساتھ جس نے بھی بے ایمانی کی، زیادتی کی، یا اس ملک کو جان بوجھ کر نقصان پہنچایا، یا ایسے لوگ جنہوں نے بلا تحقیق اس ملک کے دشمنوں کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو پہلی بات ہدایت دے. اگر وہ ہدایت سے بالکل آگے نکل چکے ہیں، ان کو اب ہدایت نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنا. کیونکہ پاکستان اور زیادہ بدسکونی اور یہ فرسٹریشن والی زندگی برداشت نہیں کر سکتا. بہت ہو چکا ہے اس قوم کے ساتھ. اب ہمیں چاہیے کہ اس ملک کو تھوڑا سکون دیں، اس ملک میں تھوڑا انتشار کو کم کریں، اور اس ملک میں پھر سے بھائی چارہ اور محبت کو فروغ. اور یہ فروغ وہ والا ہو کہ نہ کوئی صوبہ ہو، نہ کوئی ذات ہو، نہ کوئی یا فرقہ ہو، سب آپس میں پاکستانی اور اسلامی بھائی بن کر رہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی. اگر اختلاف بھی ہے تو پازیٹیولی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. یہ دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.